आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत बिलाल हबशी मशहूर सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दिए जाते थे। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, इनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक़्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटा के इनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता ताकि वो हरकत न कर सके, और कहता या तो इस हाल में मर जाएं या ज़िंदगी चाहें तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहा करते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते, अगले दिन इन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डाल के ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जावें या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का, कभी औरों का। हर शख्स इस बात की कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। फ़ायदा में शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान पे एक ही का विर्द था। और ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं, जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल को हर तरह से सताया जाता, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती, मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता ताकि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक ही एक की रट लगाते थे। इसी का ये सिला मिला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज़्ज़िन बने। सफ़र और हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये मदीना तैयबा में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुज़ूर की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के बचे दिन जिहाद में गुजार दूँ, इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास नहीं आते? तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी न थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानों में पढ़ कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घरों से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दिमश्क में इनका विसाल हुआ। ये उसदुल ग़ाबा के हवाले से हज़रत शेख ने लिखा है, इब्न असीर अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। मेरे दोस्तों, इसमें दो चार बातें हमारे लिए काबिल अमल भी हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तारीख़ इस्लाम के वो गुमनाम शख्सियत हैं जिनके दादे का नाम आज तक मुझे किसी किताब में नहीं मिला। बिलाल इब्न रब्बाह, इनके वालिद साहब का नाम रब्बाह है, दादे का नाम है, यकीनन है, हमारी पहुंच से दूर है, यानी इसने अपने आप को इतना छुपाया हुआ था, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में अल्लाह के रसूल सुना करते थे। इसकी दुनिया में इसके दादे तक की पहचान आज तक के मुहक्किकीन की किताबों को नहीं मिली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते बिलाल का जिक्र करते हैं। ईमान में इतने मजबूत थे। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स है, हज़रत बिलाल मौजूद हों, सफ़र हो या हज़र हो, बिलाल के अलावा कोई अज़ान नहीं देता था। अज़ान की खिदमत इनके सपुर्द थी। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह शरह मानी अल आसार में लिखते हैं, हुआ अंदा सौतन, इनकी आवाज़ बहुत ऊँची थी, इसलिए अज़ान की खिदमत इनके सपुर्द हुई थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जुल्म देखें तो जुल्म भी एक दफ़ा रोने लग जाए कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है, ज़ख़म लग गया है, मरम पट्टी के बजाय ज़मीन पर घसीटा जा रहा है, ये तकलीफ़ें हैं। और एक एक बंदा आकर ज़ोर लगाते हैं और फिर एक दूसरे को कहते हैं, देखो मैंने इतना इसको मारा, लेकिन वो बंदा अहदुन अहद अहदुन अहद कहते। सही बुखारी में है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह देखा तो परेशान हो गए। जितना माल उमैया ने मांगा, मुँह मांगा माल देकर इनको आज़ाद करा लिया। बिलाल के सफ़र हज़र की खिदमत रसूल
یہ ساری ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جائے گی۔ یہ نیکی حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کی ہے جو آج تک دنیا میں بلال کا نام زندہ ہے، اور اس کو آزاد حضرت ابو بکر صدیق نے کرا۔ صدیق اکبر کے والد ہیں عثمان ابو قحافہ، حضرت عثمان غنی اور ہیں، یہ عثمان ابو قحافہ ہیں، ابو بکر صدیق کے والد ہیں۔ یہ اس وقت تک صحابی نہیں بنے تھے، تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا مال خرچ کرنا ہے تو ان بندوں پہ کرو کل جو تمہارے ساتھ ٹھہر سکے، ان غلاموں پہ، ان چھوٹے لوگوں پہ مال خرچ کرتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو آپ کو کیا پتہ کہ ان پہ مال خرچ کرنا امیروں سے بڑھ کے، امیروں پہ مال خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بلال ہے۔ یہ امیہ بن خلف سخت دشمن اسلام ہے، بہت عجیب آدمی ہے۔ بہرحال سیدنا ابو بکر نے ان کو آزاد کیا ہے۔ تو حضرت بلال اللہ اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے نا، پھر منہ سے وہ نکلتا ہے لفظ اللہ اللہ، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ نماز ہے، اور یہ حج ہے، یہ اللہ سے عشق کی علامات ہے، عشق کا مظہر ہے۔ دیکھو جب بندے کو کس سے عشق ہو جاتا ہے تو بندہ اس کی زبان سے اس کی باتیں کرتا ہے، اس کے خیالات میں رہتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے خیالات ہے، اللہ کی طرف جانے کے خیالات ہیں۔ جس سے عشق ہو جائے بندہ اس پہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کی اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرنے کی دلیل ہے، اور جس سے عشق ہو جائے بندہ اس کی یاد میں بھوکا رہتا ہے۔ یہ روزہ اس کا مظہر ہے، اور جس سے یاری لگ جائے، عشق ہو جائے بندہ اس کی گلیوں میں گھومنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ یہ حج اسی کا مظہر ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام نے ہمیں عشق کی تعلیم اللہ سے دی ہے۔ مجازی عشق میں دیکھیں نا، لوگ وہ غلط کام کرتے ہیں، کیا سے کیا نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں اور مجازی عشق یہ چلتا رہتا ہے، ذلیل ہوتے رہتے ہیں پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے در کے لیے بندہ یہ ذلت کے دھکے اٹھائے تو اللہ رب العزت ہم سے کتنا خوش ہوں گے۔ اور یقین مانے میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو سناؤں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ عشق مجازی اور بد نظری میں مبتلا تھے، اتنے مبتلا تھے کہ مجھے انہوں نے خود اپنا واقعہ بتایا اور اپنا زخم دکھایا۔ ایک دن زخم دکھایا کا معنی یہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ان کو زخم تھا، پٹیاں وغیرہ سے ہمیں سمجھ آ رہا تھا۔ ڈی خان میں ایک قلعہ تھا، اس میں وہ کام کرتے تھے۔ بد نظری کی عادت تھی، کسی خاتون کو دیکھتے دیکھنا شروع کر دیتے۔ بچہ ہے، نوجوان ہے، تو یہ کوئی خاتون آئی اور اس نے کپڑا مانگا، اور یہ خاتون وہ تھی جس کے ساتھ اس کی بیٹی آئی ہوئی تھی، اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی بہت گہری یاری تھی، یعنی اس کے پیچھے یہ اپنے آپ کو مرنا کہتا تھا کہ میں اس کے پیچھے مرتا ہوں۔ مرتا شرتا عشق میں کوئی نہیں ہے، یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، جھوٹ ہے۔ یہ جو عشق مجازی میں لوگ کہتے ہیں نا مرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم شب جمعہ ڈی خان میں بیٹھے تھے، تو ایک بندے نے کہا بھئی یہ فلاں کا عاشق ہے، کہتے میں نے کہا تو عاشق اللہ کا بن جا، کہ نہیں میں نے کہا اپنے اس یار کے لیے کیا کر گا، میں جان دوں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ ہم نے پکڑا اور وہ تیسری منزل پہ لے گئے، اوپر سے ٹھہر کے میں نے کہا چل دیتے ہیں تجھے دھکا، اب بتا تو اسے کتنا عشق ہے، اس کے نام پہ چل جان قربان کر جا۔ چھپ کر جا نا قربان، تو اس کے نام پہ مرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت سارا عشق نکل گیا۔ تو ایسی ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس پہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن عشق مجازی پہ لوگ کرتے کیا ہے؟ وہ لڑکا مجھے خود بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ وہ کیا ہوا، وہ خاتون اپنی بچی کو ساتھ لے کر آ گئی ہیں، اور یہ اس کو دیکھنے میں اتنا زیادہ محو ہو گیا، کینچی سے کپڑا اس نے کاٹنا تھا نا، تو کپڑا کٹا، کپڑا نیچے گیا نا، کینچی نیچے گئی، قمیض کٹی اس کی۔ یہ اپنی ران پہ رکھ کے کپڑا کاٹ رہا تھا جیسے کپڑے والے کاٹتے، قمیض کٹی، پھر شلوار کا کپڑا کٹا، پھر اس کا جسم کٹنا شروع ہوا اور اسے خیال نہیں ہے۔ یہ کینچی چلائے جا رہا ہے اور اس کا جسم وہ کٹا جا رہا ہے، اور خون نکلا، خون نکل کے کپڑے پہ ظاہر ہوا۔ تو اس عورت نے کیا ہوا، اس کے بتانے پہ اس کو سمجھ آیا۔ یہ میرے دوست کا واقعہ۔ تو یہ عشق مجازی میں لوگ کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال کے جسم سے خون نکلتا تھا تو اللہ کی لذت دی، وہ حضرت بلال کو عشق اللہ سے تھا، اس لیے احد احد پکارتے تھے۔ یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مطلب ہے۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو بلال جب اذان دیتے تھے رسول اللہ سامنے ہوتے تھے۔ اب یہ منظر نہیں تھا تو کوئی اذان سے نفرت نہیں تھی، لیکن وہ منظر نہیں تھا نا، تو مدینہ طیبہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ ایک دن خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، اور میرے دوستو جب رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو، شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، جس نے خواب میں دیکھا ہے تو مجھے ہی دیکھا ہے۔ حضرت رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت رسول اللہ نے بلال سے فرمایا بلال ہمارے پاس نہیں آتے۔ اب میں اس سے ایک بات کروں، یہ حضور کی اس بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درود شریف تو حضور پاک کے اوپر یہ پڑھتے ہوں گے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، حضور پر تو درود پیش ہو رہا ہے، اپنے پاس کیوں بلواتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت۔ اب بتائیں اگر قبر کی زیارت سے اس کو اطلاع نہیں ہوتی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور رسول اللہ کا انس اس سے معاملہ نہیں ہے اور عرض اعمال نہیں ہے، تو بلال کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ جو شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لفظ لکھا ہے نا، فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس نہیں آتے۔ اچھا پھر بلال کا عشق دیکھیں، شیخ لکھتے ہیں آنکھ کھلنے پہ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، یہ نہیں دیکھا آج 1 دن گزار دو، 2 دن گزار دو، 4 دن گزار دو، وقفہ نہیں کیا، آنکھ کھلنے پہ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام قبر کی زیارت کی۔ اچھا پھر شہزادگان اسلام حضرت حسن اور حسین، یہ حضرت عمر کا دور تھا، یہ یاد رکھیں یہ دور حضرت عمر کا ہے، ابو بکر صدیق کے بعد کی بات ہے۔ حضرت حسن اور حسین نے دیکھا کہ بلال ہے، تو بچے تھے، حضرت حسن کی عمر 8 سال تھے، حضرت حسین کی عمر 6.5 سال یا 7 سال ہے جب حضور دنیا سے گئے ہیں۔ اس زمانے میں اذانیں تو سنتے تھے، اور اب درمیان میں 4-5 سال کا زمانہ گزرا ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں نواسے حضرت بلال کا دامن تھام لیتے ہیں کہ بلال اذان تو دے دو۔ بلال اذان کے ارادے سے نہیں آیا تھا، اذان کا ارادہ نہیں تھا حضرت بلال، لیکن ان بچوں کے ساتھ حضور کی محبت بلال جانتے تھے کہ حضور کے ساتھ ان بچوں کا کتنا پیار ہے۔ حضرت حسن اور حسین آتے تھے تو حضور خطبہ چھوڑ کے خود اٹھا لیتے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب ان کی بات میرے سامنے آئی نا، اب میرے منہ میں ناہ چھپ کے رہ گئی، میرے منہ میں ناہ نہیں نکل سکتی تھی۔ حضرت بلال نے پھر ممبر پہ چڑھ کے اذان دی ہے نماز کے وقت پہ، ویسے اذان دی جیسے حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے سامنے، اور مدینہ کی عورتیں بچے بھی یہ جانتے تھے کہ یہ اذان بلال کی آواز ہے۔ اب یہ سامنے نواسے بیٹھے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے تو رونے لگ گئے اور گر گئے کہ جب میں پہلے یہ جملہ کہتا تھا تو آقا رامدار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے۔ تو یہ اذان پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا تھا، وہ آواز جو حضور کے دور میں تھی پھر نہیں سنی۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ عورتیں تک گھروں سے روتی ہوئی آ گئی، وہ ایک منظر عجیب تھا، ایک ایمرجنسی کا معاملہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ پھر اس نماز کے بعد پھر واپس ہوئے۔ پھر 20 ہجری میں ان کا دمشق کے اندر وصال ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی دور باقی تھا، حضرت عمر 24 ہجری میں شہید ہوئے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حضرت بلال کے فیض سے فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔